बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज भी हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। हम इनके सामने अपने सवालात रखते हैं, इनसे गाइडेंस लेते हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए एक बेहतर लाया अमल तरतीब देने के लिए जुस्तजू करते हैं। हम आज भी एक मौजू के साथ इनकी खिदमत में हाजिर हैं, आपसे सवालात भी लेंगे और आप भी जो देख रहे हैं प्रोग्राम अपने सवालात हमें भिजवा सकते हैं, जो सवालात हम शाह साहब के सामने रखेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बड़ा जिक्र जो लोग अक्सर करते रहते हैं और सवाल उस हवाले से भी है, और वो ये है कि कल्ब को जारी किया जाता है अपना, कि हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात को याद करता रहे। इसका कोई ख़ास तरीक़ेकार है, कोई ख़ास वजीफ़ा है, कोई भी शख्स कर सकता है या क्या है मतलब इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क़ल्ब का जारी करना तसव्वुफ़ में एक ज़माने में बहुत राइज रहा। जब सांस अंदर लेके जाते हैं, हम इनहेल करते हैं, उस वक्त एक लफ्ज़ अदा करते हैं, और जब सांस एक्सहेल करते हैं उस वक्त करते हैं, और तमाम तर तो जो क़ल्ब पर रहती है। तो रफ्ता रफ्ता प्रैक्टिस से ये हो जाता है कि बैठे हुए आपका मुंह बंद है, लेकिन आपके जिस्म में बावाज़ बुलंद ज़िक्र चल रहा होता है। इसमें तस्बीह की अहमियत कितनी आ जाती है? फिर कल्ब जारी करना एक और चीज़ है, तस्बीह बिल्कुल पढ़ना एक और चीज़ है, और तस्बीह के लिए भी कोई ख़ास ज़िक्र या कोई ख़ास अल्फाज ज़रूरी हैं, या मतलब कोई भी तस्बीह पढ़ ली जाए? देखिए, जो तस्बीह है ये दो मायनों में इस्तेमाल होती है। एक तो वो इंस्ट्रूमेंट जो गिनने में काम आए, ठीक है, वो दानों की सूरत में हो सकता है, वो काउंटर की सूरत में हो सकता है, कोई भी ऐसी डिवाइस जहां हम गिनती कर सकें। एक तो उसके मायने तस्बीह के वो हैं, और एक तस्बीह के मायने हैं जिक्र के, कि एक चीज़ को जब हम बार बार कहते हैं तो उसकी तस्बीह कर रहे होते हैं। ठीक, तो रिपीट करने के मायनों में तस्बीह आती है। ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं गिनने के लिए, ख़ास किसी फॉर्म में है, उसका मकसद और कुछ नहीं है। जैसे दानों की लड़ी होती है, जिसको हम उस उर्फ़ आम में तस्बीह कहते हैं। अब उन तस्बीह के दानों की कोई अहमियत नहीं है, मासवा एक चीज़ के कि इंसान की कंसंट्रेशन को बढ़ाने में वो काम आते हैं। ठीक है, कि हम बैठ के उसको पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान हमारा उसके दानों पर होता है। या काउंटर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो इंजीनियरिंग काउंटर है उसकी आवाज़ पैदा होती है, टिक 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 आती है, वो एक रिदम में ले जाता है इंसान को। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स भी हैं जिसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं है, तो वो सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। लेकिन पढ़ना आपने है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए उसको। अगर तादाद आपने रजिस्टर करनी है, उसके लिए फिर तस्बीह इस्तेमाल होती है। इसमें जैसे या सलामो पढ़ा जाता है या मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी जाती हैं, उनकी अहमियत अपनी अलग से है। फिर इसको अगर आप थोड़ा सा इल्मी एंगल से, मजहबी एंगल से हटके इल्मी एंगल से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कुरान पाक में हरूफ हैं, उन हरूफ का मजमुआ अल्फाज को जन्म देता है। अल्फाज जब जमा होते हैं तो एक आयत बन जाती है, और कुछ आयात जब जमा होती हैं तो सूरा बन जाती है, और सूरत जितनी भी हैं उनके मजमूए को हम कुरान कहते हैं। इसमें सबसे छोटा यूनिट हर्फ है। ठीक है, हर्फ की इल्म अबजद में एक अपनी वैल्यू है, उसका इन्फ्लुएंस भी है, वो इंसानी जिस्म पर, इंसानी जहन पर असरअंदाज होता है वो। तो जब हम कुछ हरूफ को इकट्ठा कर लेते हैं तो एक लफ्ज़ बन जाता है।
تو ان تمام حروف کی اجتماعی قوت یا اس کا انفلوئنس وہ اس لفظ کا انفلوئنس ہے. جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس ادائیگی سے جو زبان جب چلتی ہے ہماری، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر زبان ہلا کے کیجیے، آواز پیدا نہ ہو ٹھیک ہے. لیکن ذکر میں زبان ہلنی چاہیے. جیسے آپ نے ایک اللہ کے نام کی مثال دی کہ یا سلام ہو. اب اس کو میں آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن خاموشی سے پڑھ سکتا ہوں زبان ہلا کے، کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ منہ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آواز سے پڑھیں یا ہم بغیر آواز کے صرف زبان ہلا کے پڑھیں، اس سے وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، اور وہ وائبریشن ہمارے تالو کے ذریعے سے، جو انسانی جسم میں سب سے زیادہ سینسٹیو ایریا ہے، وہ وائبریشنز ٹرانسفر ہوتی ہیں ہمارے برین کو. اور وہاں برین جو ہے ہمارا، اس میں سیلز ہیں، پھر وہ کچھ سیلز اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ماڈیول بن جاتا. ایک ماڈیول ہے، اس کا اپنا ایک فنکشن ہے. جب کئی ماڈیول اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ برین کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. تو انسانی برین کے 4 حصے ہیں، جی. 2 اس طرح سے ہیں اور 2 یوں ہیں. اچھا. تو ہر حصے میں کچھ ماڈیولز ہیں. پھر کلیکٹیولی ان ماڈیولز کا فنکشن جو ہے اصل میں وہ برین کے ایک حصے کا فنکشن بنتا ہے، اور چاروں حصے مل کر ایک پورا برین کا فنکشن کرتے ہیں. تو وائبریشن سے کچھ سیلز ہمارے زیادہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور انسانی شخصیت کا وہ پہلو زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے جہاں وہ سیلز جو زیادہ ایکٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح سے وہ الفاظ ہمارے ذہن پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے فوائد ہمیں ملتے ہیں. اور اگر کہیں ایسا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا تو ایسے سیلز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے جو نہیں ہونے چاہیے. اچھا. تو اس سے ہم عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے وظیفہ کیا، اس کا دماغ الٹ گیا. وہ یہ ہے چیز. کسی سے پوچھے بغیر بھی یہ کام نہیں کرنا یعنی کسی چاہیے. صاحب علم سے اگر ہم پوچھیں، جی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی، بھی ڈاکٹر کے پاس گیا، تو سمجھدار ڈاکٹر کبھی اس کو اسٹریٹ وے میڈیسن پریسکرائب نہیں کر کے دے گا. وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ بلڈ پریشر ماپنے کا آلہ خرید لیں اور فار 7 days آورلی بیسس پر آپ ریڈنگ لیں اپنے بلڈ پریشر کی. اب وہ 24 گھنٹے کی ریڈنگ ہو گئی ایک دن میں، اس 7 days کی وہ ریڈنگ آ گئی. اگر ہم اس ریڈنگ کو گراف میں کنورٹ کر لیں، اسے ٹرانسلیٹ کر لیں انٹو گراف، اور اس پر ہم اس کی ویلیوز کو ڈاٹس میں ملا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یکساں نہیں چلی لائن، بلکہ اپس اینڈ ڈاؤنس اس طرح. جی. اور 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جس میں ہائیسٹ پوائنٹ کو ٹچ کر رہا ہوگا، اور اسی طرح ایک لوئسٹ پوائنٹ کو ٹچ کر رہا ہے. جب وہ ہائیسٹ پوائنٹ کو ٹچ کر رہا ہے بلڈ اس کا مطلب اس کے دماغ کو میکسیمم بلڈ مل رہا ہے، اور دماغ کو میکسیمم بلڈ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آکسیجن بہت مل رہی ہے. تو انسانی ذہن جب آکسیجن بہت ملتی ہے تو ریسیپٹیو ہوتا ہے بہت اسی ریشو سے. تو جو صاحب علم ہے، نہ اس کو خود پتہ لگتا ہے، نہ اس کے پاس جانے والے کو، وہ غیر شعوری طور پر اس ڈرل میں سے گزر جاتا ہے کہ آپ کا برین دن کے کس حصے میں سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوگا، تو وہ آپ کو اس وقت پڑھنے کو کہتا ہے تاکہ اس کے اثرات آپ کو زیادہ مل جائیں. ٹھیک اور ہے. دوسرا وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنی ایک جگہ مقرر کر لیں، وہیں پر پڑھیں. تو اس کے پیچھے ایک ہیومن سائیکالوجی انوالو ہے کہ سائیکولوجیکلی ہم لوگ وہاں کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں جہاں روز ہم بیٹھ رہے ہوں.
تو ہمارے جو نروز ہیں وہ ریلیکس کر جاتے ہیں. وہاں گارڈز کھڑے نہیں ہوتے ہمارے. تو ایک جگہ بیٹھ کے جب ایک وقت پر ہم پڑھیں گے تو پھر اس کے اثرات زیادہ بہتر مل جائیں گے. ٹھیک. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ کسی صاحب علم سے پوچھ کر پڑھا جائے تاکہ جو کچھ بھی وہ آپ کو دے اور جو ٹائم بتائے وہ صحیح. سوال کسی کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ روحانیت کا ظہور کیسے ہوتا ہے ایک عام انسان پہ؟ نہیں، ظہور تو شاید اس کا ہمیشہ سے ہے، کیونکہ جب رب تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ ایسی کوئی تخلیق کرے جس سے رب کا کو پہچانا جا سکے کہ رب کیسا ہے، تو اس نے انسان کو تخلیق کیا. اور سب سے پہلے روحیں تخلیق ہو گئیں. ان روحوں کو تخلیق کر کے پھر چھٹے آسمان پہ اتارا گیا، وہاں نور کا غسل انہیں دیا گیا. اس سٹیج پر انسانی روح کا نام دی پائس سول ہو گیا، روح پاکیزہ کہہ لیجیے اسے. اور پھر اس کو تیسرے آسمان پہ اتارا گیا، وہاں پھر دوبارہ اس کو روح کا نور کا غسل دے دیا گیا، اور اس سٹیج پر وہ دی موونگ سول کہلائی. اس کو اب کیا کہیں گے، روح متحرکہ. اور اس کے بعد ان روحوں کو عالم ارواح میں بھیج دیا گیا. اب جب زمین پر کسی ایک جسم کی تخلیق ہوتی ہے، جب روح کو عالم ارواح سے رخصتی کا حکم ہوتا ہے کہ اب روانہ ہو جائے، تو اس کے ذمہ صرف ایک ہی کام دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے، رب تعالیٰ کی طرف. اب آگے اس کی کیا سٹیجز ہیں وہ لمبی ہو جائے گی بات. تو روح تو ہمیشہ سے موجود ہے جب سے وہ تخلیق ہوئی ہے. ظہور سے مراد شاید اگر آپ کی یہ ہے کہ اس کو ڈیولپ کیسے کیا جائے، تو وہ ایک پوائنٹ ہے. اب انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. پھر روح کے آگے تین حصے ہیں. تو جسم کو ہم پالنا چاہتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو تندرست رکھنے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، آل سارٹس آف فوڈ. تو جسم پھلتا پھولتا ہے. روح کی خوراک عبادت ہے اور ذکر الہی ہے. تو روح کو اگر پالنا ہے تو اس کو لطیف کرنا ہے، اور وہ لطیف ہوگی ذکر الہی سے، جبکہ جسم اس کے بالکل برعکس ہے. اس لیے کہ دونوں اپنی صفت میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، 180 ڈگریز اپوزٹ ٹو ایچ ادر. جسم فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. روح غیر فانی ہے، وہ نہیں مرتی. وہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. آپ اچھا سر، میرا یہ کوشچن ہے کہ جو انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح اسی حالت میں اس کے جسم سے نکلتی ہے، تو اکثر باہر والی کنٹریوں میں جلا دیتے ہیں جسم کو، تو جب وہ جسم کو جلاتے ہیں تو وہاں سے بھی روح اسی حالت میں نکلتی ہے. دیکھیے، انسان کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو اس صورت میں کہتے ہیں جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے، تبھی اس کو ہم اس کے مرنا تسلیم کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کا دل زندہ رہتا ہے، دھڑکتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے کوئی 15 منٹ کے قریب. اس کا برین ہاف این آور کے قریب زندہ رہتا ہے. مردہ سن رہا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا. جب ایک آدمی مر گیا تو اس کی روح تو وہاں سے پرواز کر گئی پہلے. اب اس کی کریمیشن ہو جائے تو روح تو جا چکی عالم برزخ میں. آپ نے جیسے کہا کہ اس کی پرورش کرنی چاہیے ہمیں، تو پرورش کر کے کیا اس کو اعلیٰ مدارج کی طرف لے کے جاتے ہیں ہم، یا پرورش کرنے سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ تیاری میں رہے کہ اس نے جا کے آخر کار اپنے رب تعالیٰ سے مل جانا ہے؟
دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ روح لطیف ہوئی تو جو چیز جتنی لطیف ہے ہلکی ہے اتنی اس کی پرواز بلند ہوتی ہے. آگ یہ ہوا ہے, ہوا جتنی ٹھنڈی ہوگی اتنی نیچے رہے گی. اسے گرم کر لیجئے, جتنی گرم ہوگی اتنی وہ اپر لیولز پر چلی جائے گی. اسی طرح جو روح ہے جتنی کثیف ہوگی اس کی پرواز اتنی کم ہوگی, جتنی لطیف ہوگی اتنی اس کی پرواز بلند ہوگی. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ یہ درویش لوگ عام طور پر دنیاوی تعلیم سے بے بہرا ہوتے ہیں. آپ کی طرح امریکہ سے نہیں پڑھتے, برطانیہ سے نہیں پڑھتے, بلکہ یہاں لوکل اسکول اور کالجز سے بھی نہیں پڑھے ہوتے, لیکن وہ بات بڑی پتے کی کرتے ہیں. ایک صاحب کے پاس میں خود بھی جاتا تھا, تو ایک بار ہماری میٹنگ تھی پشاور میں جا رہا تھا, تو میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں میٹنگ میں پشاور, تو 3 دن کے بعد آؤں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ کیسے جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں بائی روڈ جاؤں گا. کہ چلو میں بھی بیٹھتا ہوں تمہارے ساتھ, میں آ جائیے. چلے گئے. تو جب ہم لاہور واپس آ رہے تھے اس سے پہلے میری گاڑی کا بلور کام کرنا چھوڑ گیا تھا. تو اس میں ایک پارٹ لگتا ہے جسے پلیٹ کہتے ہیں. تو مجھے شاہ نواز والوں نے کہا تھا کہ آپ یہ پلیٹ امپورٹ کرنی پڑے گی جرمنی سے, بہتر ہے پشاور میں سنہری مسجد کے نیچے ایک دکان ہے, اس کے پاس عام طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہاں سے لے آئیے. تو میں نے لے لی. اب واپس میں ڈرائیو کر رہا تھا, تو ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ یہ پلیٹ اس میں فٹ کیسے ہوگی. تو میں نے ہاتھ بڑھا کے ڈیش بورڈ میں سے وہ پلیٹ نکالی اور گاڑی چلاتے ہوئے اس کو دیکھا. تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ وہ دکاندار نے انکمپلیٹ دے دی یہ پلیٹ. تو انہوں نے پوچھا کیسے, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یہ فٹ کیسے ہوگی؟ تو دکھانا مجھے. دی تو دیکھ کے لیکن نہیں, اس نے ٹھیک دیے تو آرام سے فٹ ہو جائے گی. میں احترام خاموش ہو گیا, بحث نہیں کی. واپس آیا, دن کا وقت تھا. جب واپس پہنچا تو میں سیدھا شاہ نواز کی ورک شاپ میں چلا گیا. تو ان کے ورکس مینیجر کو پلیٹ دی. تو وہ مجھے کہنے لگا آپ بیٹھیے, چائے پیئے, میں اس کو فٹ کروا دیتا ہوں. 5-10 منٹ کے بعد اس نے کہا جی لے لیجیے, آپ کا بلور صحیح کام کر رہا. تو میں نے بعد میں ان سے واپس آتے ہوئے ورک شاپ سے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے کیسے کہا تھا کہ یہ صحیح ہے؟ تو کہنے لگے نہیں, اس کو ایسے اس ترکیب سے فٹ ہونا تھا. اب یہ نالج ان کے پاس انجینئرنگ کا کیسے آیا؟ یہ کام آٹو الیکٹریشین مرسڈیز کو کھول نہیں پاتا, تو فٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ دیکھ کے بتا دیا. اب یہ ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پرواز بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے ذرا پڑھے لکھے آدمی کے الفاظ میں فرمایا کہ درجات بلند ہوتے ہیں. انسان کو جب آپ اگر لے مین لینگویج میں بات کریں, روحانیت حاصل ہوتی ہے تو اس کا ویژن بہت بڑھ جاتا ہے. اس کو خود یہ پتہ نہیں ہوتا جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ کیسے کہہ رہا ہے, لیکن کہتا صحیح ہے. یہ تو ایک تجربہ ہے, ایسے کئی ایک تجربے ہوئے. بہت پڑھا لکھا کوالیفائڈ انجینئر اگر ہوگا, اسپیشلسٹ, وہی وہ بات کر پائے گا جو یہ کرتے تھے. اس لیے کہ ذہن ان کے ذہن کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کو کشف حاصل ہے, کیا ہے؟ ویسے تو آپ اگر روحانی زبان میں بات کریں گے, تصوفی زبان میں, تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ جتنی اجازت دیتا ہے اپنے کارخانے قدرت میں جھانکنے کی, اتنا انسان جھانک لیتا ہے. یہ تصوف کی زبان ہے. لیکن اگر آپ عام آدمی کی زبان میں بات کریں تو یہ ہے کہ ان کا ذہن اتنا شارپ ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ دیوار کے پار دیکھ لیں گے.
یا اس کو یوں کہہ لیجیے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیانڈ ہونا شروع ہو بیانڈ ہو جاتے ہیں. جاتی ہے. بالکل. یہی چیز ہے, اس کو روح کی لطافت کہہ لیں, اس کو کشف کہہ لیں, اس کو ذہن کا زیادہ شارپ ہو جانا کہیے, جو بھی آپ نام دیں, لیکن یہ چیز پیدا ہوتی ہے عبادت سے. ٹھیک ہے. وہ تھرڈ آئی ہم نے ذکر کیا تھا جی, پہلے, تھرڈ آئی, اس کو تھرڈ آئی کہہ لیں ہم, مطلب کچھ بھی کہہ لیجیے. ہندو اس کو تھرڈ آئی کہتا ہے, جی. ہم لوگ اس کو کشف کہہ دیتے ہیں. وہ بات وہی ہے کہ انسان جب ہر وقت پازیٹیو چیزیں سوچتا ہے, ہر ایک آدمی کے بارے میں اس کے پازیٹیو ویوز ہیں, وہ عبادت کرتا ہے بیونڈ کال آف ڈیوٹی. 5 وقت کی نماز فرض ہے ہماری, وہ اس سے آگے جا کے ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد رکھتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ نیکی اختیار کرتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کو جب وہ یکجا اپنے اندر کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیتیں پالش ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایگزسٹ تو ہر ایک میں کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی آدمی چاہے مجھ جیسا گناہگار ہی کیوں نہ ہو, وہ اگر اس راہ پر چل جائے کہ میرا ذہن صاف ہو جائے, میں ہر چیز کا صرف اس کی پازیٹیو سائیڈ ہی دیکھوں, ہر انسان کی صرف خوبیوں پر نظر رہے, خامیوں پر نظر نہ رہے, ہر انسان کی جو اس نے مجھے فیورز کی ہیں وہ مجھے یاد رہیں, اس کی زیادتیاں یاد نہ رہیں, تو یہ میری پازیٹیو تھنکنگ ہو جائے گی. اس کے ساتھ اگر میں عبادات پہ زور دے دوں تو جب یہ تینوں چیزیں میرے اندر آ جائیں گی تو پھر میں ان صلاحیتوں کا آہستہ آہستہ مالک ہونا شروع ہو جاؤں گا. ہے سوال کسی کا؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ سائنس میں روحانیت کا کیا تصور ہے؟ سائنس ابھی بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک بڑا چھوٹا حصہ ڈسکور ابھی ہوا ہے نیچر کا, لیکن اس کے باوجود جو روحانیت میں چیزیں پیش آتی ہیں, جیسے ہمارے یہاں ایسے بزرگ, ان کی کہانیاں ہم پڑھتے ہیں کہ صاحب وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ بتا دیتے ہیں فلاں صاحب فلاں جگہ پر ہیں, یہ کر رہے ہیں. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس کو سائنس نے پروو کر دیا. امریکہ میں اس کو ڈسٹنٹ ویونگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے یہاں بیٹھا ہوا بہت دور بغیر کسی چیز کے دیکھ کے بتا دیتا ہے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قصہ ہے کہ خطبہ دیتے دیتے آپ نے اپنے کمانڈر کو, جو ہزاروں میل دور لڑ رہا تھا, اس کو ہدایت دی کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے, اور ان کے کمانڈر نے اس ہدایت پہ عمل بھی کر لیا. یہ ٹیلی پیتھی اس کو نام دیا سائنس نے. اسی طرح اور جتنی بھی چیزیں ہیں, ہم کتابوں میں قصے کہانیاں پڑھتے تھے اور بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے کہ صاحب فلاں آدمی نے ٹیبل کی طرف دیکھا اور ٹیبل زمین سے اٹھ گئی. اس کو سائنس نے کنسنٹریشن آف مائنڈ پاور کا نام دے دیا. تو یہ سائنس ان چیزوں کو پروو کرتی جا رہی ہے, اگرچہ یہ چیزیں پہلے سے ہمارے علم میں ہیں, لیکن سائنس اب پروو کرتی ہے کہ ان کا وجود ہے, اور اس کی وہ لاجک بھی بیان کرتی ہے سائنس. جس میں نے آپ سے عرض کیا بہت سی چیزوں کے بارے میں, وہ آپ نے کافی سال پہلے یکے بعد دیگرے 2-3 قصے پڑھے ہوں گے کہ ایک بچہ پیدا ہوا امریکہ میں اور کبھی نہیں کہیں گیا تھا, لیکن وہ کہانیاں سناتا ہے ان کو افریقہ کے ایک ملک کی. وہ سب یہی ہے. تو اس کو سائنس پروو تو کرتی ہے, لیکن سب چیزوں کو پروو نہیں کر پا رہی کہ وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہے سائنس. انسان خود چونکہ نامکمل ہے, اس میں کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں, تو اس کا علم بھی کبھی مکمل نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر ایولیوشنری ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. لیکن شاہ صاحب جیسے ان دونوں علوم کا ساتھ ساتھ پڑھے جانا
میرے خیال میں بڑا ضروری اس لیے ہے کہ جہاں سائنس ذہن کو انالیٹیکل بنا رہی ہے، وہاں جو دیگر علوم ہے، باطنی علوم ہے، وہ انسان کے اندر گہرائی پیدا کر رہے ہیں. تو یہ انالیٹیکل اس گہرائی کو فائدہ پہنچاتا ہے ہونا. دیکھیے، جو انالیٹیکل اسٹڈی ہے وہ ہمیشہ انسان کو آگے بڑھانے کا موجب بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر سائنس اینالائز کرتی ہے چیزوں کو اور اس انالیسس کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بات درست ہے، جیسے میں نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ ابھی کوٹ ریفر کیا، تو اب اس کو سائنس ٹیلی پیتھی کا نام دے کے پروو کر رہی ہے. تو وہ سپورٹ کرتی ہے اس بات کو کہ ہمارے جو خلیفہ دوئم تھے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جو قصہ ہے وہ درست تھا. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ all sorts of people form this world. کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے ایک چیز کو تسلیم کرتے ہیں، کچھ آنکھیں بند کر کے رد کر دیتے ہیں چیزوں کو، کچھ لوگ اس کی ریزننگ مانگتے ہیں کہ آپ اسے لاجیکلی پروو کیے کہ اٹ کین ہیپن. تو وہاں ان لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ سائنس ان کو پروو کر کے دیتی ہے، وہ اس پہ ایمان لے آتے ہیں. یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ بعض لوگ جو بہت زیادہ مذہبی تعلیم یا مطلب اس میں آئے اور ایک زمانے تک مسلمان سائنسی تعلیم کو ریجیکٹ کرتے چلے گئے ہیں، تو اب تو صورتحال وہ نہیں ہے. مطلب اب تو ہم بہت سی جامعات میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ سائنس کی تعلیم ساتھ ساتھ پڑھائی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ اس حد تک جہاں پہ مطلب الزام آ جاتا ہے کہ جی عقائد پہ اثر انداز ہونے لگتی ہے، سائنس ذہن کو بھٹکا دیتی ہے، اس حوالے سے میرے خیال میں آپ نے ارشاد فرمائی دیا مطلب وہ زیادہ. میں جیسے اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جہالت بہت بری چیز ہے، اس میں شک نہیں ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کم علمی بہت خطرناک ہے، اسپیشلی جب کم علمی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ زوم ہونے لگے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، کہ مجھ سے زیادہ کوئی کیا جانے گا. وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. سائنس اگر انسان پڑھتا ہے اور اس پہ غور کرتا ہے، اس کی زندگی کا دوسرا پہلو دینی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. سپلیمنٹ کر دیں گے. لیکن اگر میری زندگی کا صرف ایک ہی پہلو ہے کہ میں سائنس سے بے بہرا ہوں، صرف مذہب کی طرف رجحان ہے، تو میں سائنس کو کنڈیم کر دوں گا آؤٹ رائٹلی. لیکن اور اگر ادر وے راؤنڈ ہے تو پھر میں روحانیت کو ریجیکٹ کر دوں گا. میرے عقائد بگڑیں گے، جو آپ فرما رہے تھے کہ صرف میں سائنس پڑھ رہا ہوں تو سائنس کی چیزوں کو میں تسلیم کروں گا، باقی کو ریجیکٹ کر دوں گا. تو اگر میرے دونوں سائڈس ہیں موجود ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر جائیں گی، اس سے میں فردر ڈیولپ ہو جاؤں گا. یہ بحث بہت زیادہ دیر چلی، اور جس کی ہم جب کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس میں ایک کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس تضاد کو ختم کیا، اور وہ تضاد کو ختم کرتے ہوئے جو انہوں نے مثالیں دیں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے پروگرام میں، کہ بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام لیے جو مسلمان تھے اور ان کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے لے کے انہوں نے آگے چلے، اور جو مغرب نے ترقی کی ہے وہ بنیادی طور پہ انہی مسلمان سائنسدانوں کی بدولت کی ہے، ان کی تحقیق کی بدولت کی ہے. تو وہ تضاد ختم مطلب طریقے سے ایک سے ہو جاتا ہے، مطلب وہ سمجھنے والے کے لیے. مسلمان کبھی بھی سائنس کے مخالف نہیں رہے. جو اسلام کا شروع کا 600-700 سال کا پیریڈ ہے، اس کے اندر بے تحاشا نئی تھیوریز ڈیولپ کی مسلمانوں نے،
نئی چیزیں ڈسکور کی، نئے علوم انٹروڈیوس کرائے، اور اس کو آج مغرب تسلیم کرتا ہے. وہ میں نے خود بارہا یو کے میں اگر چھٹی پر گیا میں تو میں نے پروگرام وہ دیکھا BBC 4 پر، عام طور پہ وہ آتا ہے، وہ ویک میں ایک بار دیتے ہیں کہ واٹ مسلمز ڈیڈ فار اس، یہ اس کا عنوان ہوتا پروگرام کا. اس میں وہ بڑا کھلے دل سے لاؤڈلی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آج جس جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اس کی بنیاد فراہم کی ہے اسلام نے، کہ جب ہم نے اسپین دوبارہ سے فتح کیا تو وہاں سے جو کتابیں ہم نے ریٹریو کی، کیونکہ ایک بڑا ذخیرہ تو جل گیا تھا، دریا میں بہہ گیا تھا، لیکن جو ریٹریو ہو گئی تھیں ان سے جو چیزیں ہم نے حاصل کی اس کو بنیاد بنا کر آگے ہم گئے، ترقی کرتے گئے. جہاں آج ہم پہنچے ہیں اس میں کنٹریبیوشن مسلمانوں کا زیادہ ہے. تو مسلمان کبھی بھی سائنس کے خلاف نہیں رہے، لیکن انفارچونیٹلی آفٹر 700 ایئرس ایک ہمارے یہاں ڈکلائن آیا مسلمانوں میں، اور وہ ڈکلائن شروع ہوا تھا ہماری جو مورل ویلیوز تھیں ان کے اندر. وہ ڈکلائن پھر پھیلتا پھیلتا تعلیم کی طرف چلا گیا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمان شروع میں سائنس کے مخالفت میں بولتے رہے، حصہ تھا آبادی کا مسلمانوں کی جو سائنس کے خلاف رہا، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان سائنس کے خلاف تھے. بڑی مہربانی شاہ صاحب، آپ لوگوں کا بھی شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. یہاں پہ آخری بات جو سائنس کے حوالے سے شاہ صاحب نے فرمائی، اس پہ اس لیے غور کرنا ضروری ہے کہ جتنا امپورٹنٹ آپ کے لیے روحانی علوم ہے اتنا امپورٹنٹ آپ کے لیے سائنس کی تعلیم بھی ہے. اور یہ سائنس کوئی بیگانی چیز نہیں ہے، اس کو مسلمانوں نے ترویج دی، ترقی دی، جس کی بدولت یورپ آج اس مقام پہ ہے جس مقام پہ ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اسے کچھ سیکھنا چاہیے. اور جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی چیز وہاں سے اب سیکھ رہے ہیں تو وہ ہم اپنی ہی دی چیز لے رہے ہیں، کوئی پرائی چیز نہیں لے رہا ہے. ابھی اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا میں آپ سے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.